लापता बच्चों के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है जो रोशनी NGOs ने जारी की है और ये आपके साथ शेयर की जा रही है ताकि आपको हकाइक का पता चले कि बच्चों के लापता होने में कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। लापता एक ऐसा मरहला है जो पहले होता है और फिर तमाम जराइम यानी जिस्मानी जिनसी इस्तेसाल, ज़्यादती, जबरी मुशक्क़त, जिनसी ज़्यादती और बच्चों का कत्ल इसके बाद किया जाता है। इसलिए बच्चों की गुमशुदगी को संजीदगी से लेना चाहिए। मेरे ख़्याल में लापता होने को खुद ही एक जुर्म तस्वुर किया जाना चाहिए। ये ख़यालात हैं मोहम्मद अली जो सदर हैं रोशनी हेल्पलाइन के। रोशनी हेल्पलाइन एक ऐसा इदारा है जो गुमशुदा बच्चों के लिए कोशिश करता है, थानों में रिपोर्ट कराने में आपकी मदद करता है। बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली NGOs की जानिब से जारी करदा गुमशुदा बच्चों से मुतालिक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान कराची शहर के 18 टाउन के 100 थानों में तकरीबन 3090 बच्चों को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। पिछले साल के दौरान हर माह औसतन तकरीबन 2.5 केस पर थाने में रिपोर्ट हुए। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। रोशनी हेल्पलाइन के सदर मोहम्मद अली ने कहा कि अगर कोई बच्चा ख़ानदान या सरपरस्तों के राब्ते से बाहर हो जाता है तो हम इसे गुमशुदा बच्चा करार देते हैं। 18 साल से कम उम्र के हर फर्द की बैनुल अक़वामी सतह पर एक बच्चे के तौर पर तारीफ़ की जाती है। कुल लापता होने वालों में 80% यानी 2472 2472 लड़के और 20% लड़कियां यानी 618 गर्ल्स लड़कियां थीं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 78% बच्चों का ताल्लुक 12 से 18 साल की उम्र के ग्रुप से था, जबकि बाकी 22% का ताल्लुक 12 साल से कम उम्र के ग्रुप से था। लापता होने वाले बच्चों में तकरीबन 34% रस्मी स्कूलों और मदारिस दोनों में पढ़ रहे थे। 30% सिर्फ मदारस के तालिब इल्म थे, जबकि बाकी 26% बच्चे स्कूल या मदरसे से ड्रॉप आउट थे। इन केसेस में रोशनी हेल्पलाइन के क्लाइंट भी शामिल थे। बहुत से मामलात में ख़ानदानों, वालदैन ने सबसे पहले हेल्पलाइन पर अपने बच्चों की गुमशुदगी की इतला दी, जिनकी रहनुमाई की गई। इनके मुकदमात के अलावा दायरा इख्तियार में आने वाले थानों में दर्ज कराने में भी मदद की। रोशनी हेल्पलाइन लाइन लापता बच्चों के केसेस को कबूल करती है, या तो क्लाइंट की तरफ से जिस्मानी तौर पर या फ़ोन रिपोर्ट की जाती है। ताहम इन मामलात में वो शामिल नहीं है जिनकी निगरानी और अखबारात से स्कैन की जाती है। लापता बच्चों की बाजियाबी की शरह 2% तक बरकरार है। बाजियाब होने की इतला दी गई अक्सरियत में ताख़ीर से वसूली के मामलात हैं। बाज़ सूरतों में बच्चे 1 माह या इससे ऊपर के बाद सेहतियाब हो जाते हैं। अली ने कहा कि कम बाजियाबी या ताख़ीर से बाजियाबी की एक वजह है कि वालिदैन और अहले खाना इस रास्ते पर नहीं चलते जो पुलिस को बरवक्त मुकदमात की इतला दे रहे हैं। वो इसके बजाय जाली आमिलों और साथियों का शिकार हो जाते हैं जो जाली इस्तिखारा और आमिलात पर मबनी अपने हिसाबात की वजह से मुख्तलिफ सिमतों की तरफ भागते हैं। बहुत से मामलात में जब पुलिस इन आमिलों साथियों को थानों में बुलाती है तो वो जल्दी गायब हो जाते हैं। इज्तमाई मसाजिद के ज़रिए मुकदमात का ऐलान। पुलिस को गुमशुदा बच्चों के केस इन केसों से अलग हैं जिनका ऐलान शहर भर की मसाजिद से किया जाता है। रोशनी हेल्पलाइन ने हर शहर से 15 मसाजिद का डेटा इकट्ठा किया। मजमूई तौर पर 270 मसाजिद हैं। हर माह हर मस्जिद से औसतन 2 ऐलानात होते हैं। हर साल हर मसाजिद से बच्चों को लापता होने के कुल 24 केसेस सामने आते हैं, जिससे लापता बच्चों की कुल तादाद 6480 बनती है, जिसका ऐलान जनवरी से दिसंबर 2010 तक 270 मसाजिद के लाउड स्पीकर के ज़रिए किया गया। पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट होने वाले और मसाजिद में रिपोर्ट होने वाले केसेस के दौरान मसवात से पता चलता है कि पुलिस स्टेशनों में बहुत कम केस रिपोर्ट किए जाते हैं। अगर पुलिस के रवैये में काबिल ज़िक्र बेहतरी आई भी है। RH के काम करने के तजुर्बे के मुताबिक बहुत से ख़ानदानों ने रिपोर्ट किया कि कुछ पुलिस एहलकार गुमशुदा बच्चों की FIR दर्ज करने से गरेज़ा पाए गए। ताहम बहुत से मामलात में वालिदैन की तरफ से गफलत का मुजाहरा किया गया, ख़ास तौर पे ऐसे मामलात जिनमें बच्चा भाग गया। अली ने कहा कि एक बच्चा जो झगड़े के बाद किसी और वजह से अपने मर्जी अपने घर ख़ानदान से बाहर हो जाता है, इसे भगोड़ा बच्चा कहा जाता है।
ایسے معاملات میں والدین خاندان پولیس کے پاس جانے سے اس ڈر سے ہچکچاتے ہیں کہ پولیس کو ان کے بچے کی گمشدگی کی اصل وجہ کا پتہ چل جائے گا۔ اوسطاً ایک خاندان شام کو اپنے بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ان کے رابطے سے دور ہو گیا ہے۔ ایک خاندان شام کو اپنے بچے کی تلاش شروع کرتا ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بچہ دن میں کسی وقت ان کے رابطے سے دور ہو گیا تھا وہ غروب آفتاب کے وقت تک نہیں مڑتا۔ روشنی ہیلپ لائن کے صدر نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ایک ستون سے دوسری جگہ بھاگتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اغوا ہوا ہوتا تو اس کی رہائش گاہ کے علاقے سے لے جایا جاتا، پھر اس کا سراغ لگانے کے امکانات اور امید کم ہوتی۔ اسے فوراً عام حالات سے لاپتہ ہونے کے تقریباً 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود پولیس کو کیس کی اطلاع دی جاتی، کیونکہ روشنی ہیلپ لائن کے تجربے کے مطابق زیادہ تر خاندان بچے کی تلاش کے دوران قریبی علاقوں میں خرچ کرتے ہیں، یا تو لاؤڈ اسپیکر کی رقم والی گاڑیوں یا مساجد میں اعلان کے ذریعے۔ گم یا اغوا پولیس کی رپورٹ کیے گئے زیادہ تر مقدمات روزنامچہ ڈائری میں درج ہیں۔ اس طرح وہ ناقابل شناخت NC نان ریکگنائز جرائم میں آتے ہیں۔ روزنامچہ یا روزانہ کی ڈائری میں درج تمام کیس کی NC رپورٹس کہلاتی ہیں، جنہیں کچی FIR کہا جاتا ہے۔ کوئی تفتیشی افسر مقرر نہیں کیا جاتا اور کوئی کارروائی نہیں کی جاتی جب تک کہ قابل سماعت جرم کے تحت کیس کی FIR درج نہیں کی جاتی، جسے پکی FIR کہا جاتا ہے۔ علی نے وضاحت سے کہا کہ NC کے تحت یعنی نان ریکگنائز کے تحت مقدمات کے انداز کے ذریعے کارروائی نہ کرنے پر پولیس کو فرار یا ابہام کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مقدمات ہمیشہ اغوا کے ہوتے تاہم چونکہ والدین اور اہل خانہ کو قانونی نقطہ نظر کا علم نہیں، اس لیے وہ اپنے بچے کی گمشدگی اطلاع دیتے ہیں۔ پولیس روزانہ کی ڈائری میں کیس درج کرتی ہے، والدین کو مشورہ دے کر رخصت کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تلاش جاری رکھیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مناسب یا پکی FIR درج نہیں کی جاتی جب تک کہ خاندان یا والدین پولیس کو یہ نہیں بتاتے کہ کسی نامعلوم شخص نے ان کے بچوں کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر اغوا کیا ہے۔ وہاں ایک تفتیشی افسر IO پھر تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ روشنی ہیلپ لائن کے صدر نے مزید کہا کہ اس کے بعد لاپتہ بچے کی بازیابی کی امید ہے۔ ہائی الرٹ ایریا کراچی جیسے شہروں کو درپیش مسائل کی شدت نے پورے شہر کو بچوں کے لیے ہائی الرٹ ایریا بنا دیا ہے۔ تاہم ایسے علاقے ہیں جہاں بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات دوسرے علاقے کے مقابلے میں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گلشن اقبال، بلدیہ، کورنگی ٹاؤنز بچوں کے لیے ہائی الرٹ علاقے تھے۔ مثال کے طور پہ بلدیہ ٹاؤن میں 3 تھانے ہیں اور ایک سال میں 100 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ گلشن اقبال میں جس کے 8 تھانے ہیں 12 ماہ کے دوران کل 300 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورنگی ٹاؤن اور ایک ہائی الرٹ ٹاؤن جہاں ایک سال کے دوران 3 تھانوں میں 144 مقدمات درج ہوئے۔ بچوں کے لاپتہ اغوا ہونے کی وجوہات کی تشخیص کے مطابق بچوں کی اکثریت گھر سے بھاگنے کی وجہ غربت، جسمانی کے جائزے کے مطابق زیادہ تر بچوں کے گھر سے بھاگنا، گھر اور اسکولوں یا مدرسوں میں غربت، جسمانی، جنسی، جذباتی تشدد اور خاندان کو درپیش معاشی اور مالی مجبوریوں کی وجہ ہے۔ اعداد و شمار نے اس معلومات کو یہ بتا کر ثابت کیا کہ لاپتہ یا بھاگنے والے بچوں میں سے 80% کا تعلق معاشرے کے درمیانے یا نچلے سماجی اقتصادی ڈھانچے سے تھا۔ ان میں سے زیادہ تر کیسز کراچی کے متوسط یا کم آمدنی والے علاقے جیسے کورنگی ٹاؤن، لانڈی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن اور لیاری ٹاؤن سے رپورٹ ہوئے۔ یہ نوٹ کرنا معلوماتی ہے کہ اکثر بچے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جیسے آزادانہ طور پر زندگی گزاریں یا عزائم گھر سے بھاگ کر شہر کی سڑکوں پر آ گئے یا کسی مجرم گروہ کا حصہ بن گئے۔ بچوں کے حقوق کا کنونشن CRC بچوں کے بنیادی حقوق کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ چلڈرن رائٹ کمیشن بشمول معاشی استحصال اور نقصان دہ کام سے، ہر قسم کے جنسی استحصال اور بدسلوکی سے اور جسمانی یا ذہنی تشدد سے محفوظ رہنے کا حق، نیز اس بات کو یقینی بنانا کہ بچوں کو ان کی مرضی کے خلاف ان کے خاندان سے الگ نہیں کیا جائے گا۔
دو اختیاری پروٹوکول ان حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، بچوں کی فروخت، بچوں کی جسم فروشی، چائلڈ پورنوگرافی اور دوسری مسلح تصادم میں بچوں کی شمولیت پر۔ بچوں کی گمشدگی کے پیچھے ایک بڑا اور اہم سبب والدین کی اس بات سے آگاہی فقدان ہے کہ خاص طور پہ معذور بچوں سے کیسا نمٹا جائے۔ لٹریچر ریویو نے انکشاف کیا ہے کہ گمشدہ بچوں سے کیا سمجھا جاتا یہ ایک اہم چیلنج ہے۔ گمشدہ کی تعریفیں والدین سرپر کی طرف سے غیر مجاز غیر حاضری کسی بھی مدت سے لے کر ایک طویل مدت تک حساب رہنے تک ہوتی ہے، جو بچوں کی حفاظت کے لیے تشویش کو جنم دیتی ہے۔ لاپتہ بچوں میں سب سے پہلے ان بچوں کو شامل کیا جاتا ہے جو مختلف عوامل کی وجہ سے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف اور اپنے فیصلے کے بارے میں بغیر بتائے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی کرتے ہوئے ایک مقامی پولیس افسر کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گمشدہ بچوں میں وہ بچے شامل ہیں جو اپنی کم عمری کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کا راستہ تک بتا نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ ذہنی طور پر معزز بچہ یا ایک جماعت دوم کا طالب علم جو گھر سے باہر کھیلنے یا صرف چلنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنے رہائشی علاقے سے باہر جا سکتا ہے، آخرکار اپنے گھر کا راستہ بھول سکتا ہے۔ مزید برآں، اغوا شدہ بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں ان کی مرضی کے خلاف بچوں کے اسمگلروں کو یا کوئی فرد یا مجرمانہ گروہ لے جاتا ہے۔ وہ بچوں کو بندھوا کر مزدوری، یہ ایک لفظ ہے استحصال میں، بندھوا مزدوری، بھیک مانگنے یا کسی اور طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ لاپتہ بچوں کا مسئلہ زیادہ تر استعمال میں لاپتہ کی تعریف پر منحصر ہے۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ بات چیت نے ضرورت کو جنم دیا۔ لاپتہ بچوں کا زیادہ تر استعمال میں لاپتہ کی تعریف پر منحصر ہے اور کراچی میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہونے والی بات چیت نے اس ملک میں بچوں کی خدمات کے لیے تحفظ اور ترقی کی ذمہ داری کے درمیان مسلسل آگاہی اور افہام و تفہیم کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ سنگین نوعیت کے مقدمات۔ لاپتہ بچوں کے زیادہ تر کیسز جنہیں بازیاب نہیں کیا گیا اور انہیں اغوا کے کیسز کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، ان وجوہات کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان بچوں کو کیوں اٹھایا گیا۔ تاہم اپنے موکلوں کے انٹرویوز اور یا پولیس اور میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر روشنی ہیلپ لائن کے جائزے کے مطابق بچوں کو ان کے ساتھ سنگین نوعیت کے جرائم کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جسمانی اور جنسی دونوں طرح کا استحصال ہو سکتا ہے، جیسے جسم فروشی، بھکاری کے مقاصد کے استعمال کرنا، جنسی زیادتی اور قتل۔ محمد علی نے کہا کہ بچوں، دونوں لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمریں 3 سے 5 سال کے درمیان ہو، زیادہ تر امکان ہے کہ بھکاری مافیا ان معصوم کو بھکاری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اٹھا لے، انہیں پیشہ ور بھکاریوں کے ذریعے اٹھائے اور جلدی سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ وہ بچوں کا گیٹ اپ تبدیل کر دیتے ہیں یا انہیں معذور بھی بنا دیتے ہیں اور انہیں بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر معمولی معاملات میں 5 اور 7 سال سے زیادہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ جو ہم نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ان میں 2-4 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے ذہنی نفسیاتی مسائل سے ماں باپ کا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بچہ اسکول میں کیا محسوس کر رہا ہے، کیا نہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے روزانہ کے مسائل سنیں۔ بچہ کس طرح کے دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پڑھائی کے لیے موبائل دیا ہے تو اس موبائل میں کیا استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ باہر جا رہا ہے تو واپس آنے کے بعد اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے یا اس کی جسمانی خند و خال میں کوئی فرق آ رہا ہے یا اس کی حرکات و سکنات میں کوئی فرق ہے۔ یہ عام طور پر جب بچہ، کیونکہ جنک فوڈ اور دیسی چیزوں سے ہمارے بچے وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، بچیوں پر اس کا اثر زیادہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا ظلم اس کے اوپر میڈیا ہے، میڈیا جو ہر لڑکے کو ذہنی طور پر ہیرو بنا دیتا ہے اور ہر لڑکی کو ہیروئن۔ جب بچی بالغ ہو جاتی ہے اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت تک وہ ہمارے ذہن میں بچی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک ہیروئن تصور کر رہی ہوتی ہے۔ بچے جب باہر جاتے ہیں عموماً اور کافی دیر تک واپس نہیں آتے تو ماں کئی موقع پر بچوں کی حرکات کو باپ سے چھپا کر رکھتی ہے، کیونکہ وہ اکثر کام پر گیا ہوتا ہے، آفس گیا ہوا ہے، بزنس کے ٹور پہ گیا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کو چھپاتی ہیں۔ یہ وہ سب سے پہلا جرم ہے جو ماں کی طرف سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور باپ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بچے نے ظلم کیا ہے،
وہ اس کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کے بجائے وہ اس پر تشدد کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچے کا معصوم ذہن برداشت نہیں کرتا ان ظلموں، اور وہ وہاں سے فرار چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے بچیوں کے ذہن میں پہلے سے ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی پسند ناپسند کے متعلق گھر پہ ذکر کیا تو یہ جس وہ فینٹیسی لائف میں رہ رہی ہے یا رہ رہا ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں باتیں ہماری ہیں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کے مسئلوں کو سمجھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ اور دوسری بات آگاہی ہے کہ آیا جب آپ کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ کوئی ہو جائے تو روشنی ہیلپ لائن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں وائرلیس پہ رپورٹ کریں 15 پہ۔ وائرلیس پہ رپورٹ ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھانے کو چاہتے نہ چاہتے، کیونکہ وہ وائرلیس پورے شہر میں چل چکا ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹرز میں چل چکا ہوتا ہے، اس کو رپورٹ کرنی پڑے گی۔ پھر بھی اگر آپ کے ساتھ جب آپ اپنے دیگر مسئلے مسائل کے لیے تعلقات ڈھونڈتے ہیں تو اگر کوئی بچہ ایسا ہو تو عاملوں کے پاس جا کے استخارہ کرانے اور ہیلپ لائن پہ جانے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ کسی وکیل، کسی پڑھے لکھے اپنے محلے کے آدمی جو گلی کے محلے کے اوپینین لیڈر ہوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ آپ کی مدد کریں۔ اور جتنا کم وقت لگے گا آپ کو اپنے بچوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اطلاع دینے میں، آپ جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی آپ کے بچے آپ کو ملنے کی انشاءاللہ اس میں آپ کی مدد ہو سکے گی۔ تو اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، اپنے بچوں کی مدد کیجیے، اپنے بچوں کا خیال کیجیے، اور ان کو تندرست، صحت مند اور خوشی کا ماحول گھر میں پرووائڈ کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ لاپتہ بچوں